अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। थैंक यू वेरी मच अली साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि अगर शहबाज शरीफ से हाथ मिला लिया तो इसका मतलब ये है कि करप्शन तस्लीम कर ली है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा था, मैं इन दो ख़ानदानों यानी शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वो दौलत जो पाकिस्तान से लूटी गई है उसे वापस ले आएँ, और अगर आधी दौलत भी वापस ले आएंगे तो मैं जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं उनकी कीमतें आधी कर दूँगा। इरशाद साहब, अरबों डॉलर वापस लाने के दावे थे, वादे थे कौम से, लेकिन बात अब रिक्वेस्ट तक क्यों आन पहुँची है? देखिए, एक दो चीज़ें जो हैं, एक आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं कि एक तो हुकूमत की नाक़िस टीम ने, नाक़िस कानूनी टीम ने, नाक़िस इंतज़ामी टीम ने खान साहब को शर्मिंदा कराया है कि जो उन्होंने दावे किए थे, अगर टीम अच्छी होती तो मेरा ख़्याल है उसमें से बहुत सारे दावे जो थे, वादे जो थे, वो पूरे भी हो सकते थे। लेकिन ऐसे लायानी मामलात में उनको उलझाया गया, हुकूमत उलझी रही, जिसकी वजह से वो एजेंडा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इसमें हुकूमत की या इमरान खान की अपनी कमज़ोरी ये है कि ये नाक़िस टीम उनका अपना इंतखाब है। सबसे बड़ा सूबा अगर एक ऐसे शख्स के हवाले किया जाएगा जो सिवाय 3 साल में IG और चीफ सेक्रेटरी बदलने के, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बदलने के कुछ कर नहीं पाता, कोई डिलीवर नहीं करता, तो ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदार वो ख़ुद हैं। और दूसरा जो मामला है ये उनकी ज़ात के हवाले से तो बात होगी। दूसरा ये है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा अदालती निज़ाम, हमारा कानूनी निज़ाम, उसमें भी इतनी ज़्यादा ख़ामियाँ हैं कि उनको दूर नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया। खान साहब को चाहिए था कि इब्तदा जो है एहतसाब के अमल से पहले वो सिस्टम को चेंज करते, सिस्टम को ठीक करते, ताकि जो इनका एहतसाब का नारा है वो कि अमली सूरत अख्तियार कर सके। हमें चंद दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि वो जो मुकर्रर किए थे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की इस्लाह के लिए, इंतज़ामी इस्लाहात के लिए एक साहब मुकर्रर किए थे, डॉक्टर इशरत हुसैन। वो ये कहते हैं कि जी मैंने तो पहले 6 महीने में रिपोर्ट बना के दे दी थी और मैंने कहा था कि ये इस्लाहात करें, लेकिन वो 3 साल गुजर गए, रिपोर्ट पर अमल ही नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी से खान साहब डर गए, तो फिर मेरा उसमें क्या कसूर है? आपकी अगर अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी, आपके कवानीन दुरुस्त नहीं होंगे, तो ज़ाहिर बात है एहतसाब का अमल आप कर नहीं सकते। और यही वजह है कि आज 3 साल बाद लोग उनको ताने दे रहे हैं, उन्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं। लेकिन ये सवाल मेरा ख़्याल है हम अली मोहम्मद खान साहब से पूछें कि 3 साल गुजर गए, आज खान साहब को दो ख़ानदानों से रिक्वेस्ट करने की, अपील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? हुकूमत ने तो आनी हाथ से उनसे पैसा उगलवाना था और निकलवाना था। हाँ सर जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बहुत ही गंभीर मसाइल का जनाब इमरान खान साहब को सामना रहा और है भी, और हम लोग अगर उनके साथ हैं तो इस मकसद के लिए नहीं है कि हमने कोई वज़ीर या मशीर बनना था। एक मकसद के तहत इमरान खान साहब के साथ आए, क्योंकि या तो आप एक प्रोफेशनल सियासतदान हो ना, जो हल्के की सियासत करता हो। हम तो अपने करियर्स कुर्बान करके आए हैं, अपनी वकालतें, इंजीनियरिंग और अपनी सारा कुछ जो है छोड़ के आए। क्यों आए हैं? इसलिए आए कि हमारा मुल्क ठीक हो। मैं अब भी आपको कहता हूँ कि इमरान खान साहब से बेहतर लीडर इस मुल्क के पास नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब के साथ हैं। अब ये जो मसाइल हैं आरिफ साहब, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बात की है, जो आपने वो सुनवाई भी है, वो एक पॉलिटिकल बात है। वो ऐसा नहीं है कि उनको रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमा के आप ले आएँ, क्योंकि जो लूटता है वो खुदा न खास्ता वो इसलिए तो नहीं है वो लूटता, कोई भी लुटेरा कि वो किसी की रिक्वेस्ट पे ले आएगा। एक पॉलिटिकल बात है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब एक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, लेकिन साथ एक सियासतदान भी हैं। तो उन्होंने ये बात इसलिए की है कि अवाम के सामने एक चीज़ सामने रखें कि आज अगर हम मुश्किलात का शिकार हैं तो उसमें 3 साल की गवर्नेंस को एक इशू बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस पर सवाल हो सकते हैं
کہ کیا آپ کو جو ڈالر ریٹ تھا اس کو فری مارکیٹ اپنا فلوٹنگ پہ رکھنا چاہیے تھا، یا اسی طرح پیسے لے لے کے ایک آرٹیفیشلی مینٹین رکھنا چاہیے تھا، یا ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بڑی حد تک کم ہوا ہماری حکومت میں آنے کے بعد، فسکل ڈیفیسٹ کم ہوا، ان پالیسیز پہ کوئی دو رائے دے سکتا ہے، یا جس طریقے سے ہم نے اپنا ایکسپورٹ یا امپورٹ کو کنٹرول کیا یا بیلنس کیا. لیکن اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو ہمارے پاس 1 مہینے کا بھی فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ نہیں تھا. اب یہ بہت بڑی ایک مشکل صورتحال میں ہم آئے، تو یہاں پہ ضرور سوال بنتا ہے کہ جب آپ کسی کو خالی خزانہ دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ سپیس بڑی کم چھوڑتے ہیں. ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی نا کہ شروع میں ہی قانون سازی کر لینی چاہیے تھی یہ ریکوری کے لیے، جو اماؤنٹ ہے، جو کرپشن کے پیسے جو لوگوں نے باہر منی لانڈر کر کے وہ لے کے گئے، تو اس میں آپ کے پاس پرابلم یہ تھی کہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرپشن کے خلاف قانون سازی کرنی ہے جن پہ کرپشن کا سب سے بڑا داغ ہے. یہ ایسے ہی ہے، یہ بات کوئی ذاتی نہ لے، میں ایک مثال، ایک اجمالی بات کر رہا ہوں، ایک مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ علاقے کے سارے 10 نمبریوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک بیٹھک میں ان کے ساتھ مشورہ کرے کہ اب یہاں سے ہم چوری چکاری کیسے ختم کریں. میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا ہوں، مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو عمران خان صاحب کے تو یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ہی رہ کے انہوں نے کام کرنا ہے. اسی پارلیمان سے انہوں نے نیب کے لاز بنانے تھے اور بنانے ہیں. یہ بنیادی ہرڈل تھا. یہ بنیادی ہرڈل تھا. اب ہمیں بھی لگتا ہے علی محمد خان صاحب وہ کام جو سادہ اکثریت سے ہو سکتے تھے، وہ اصلاحات جو سادہ اکثریت سے ہو سکتی تھیں، وہ تو کرنی ضروری تھی تاکہ آگے گاڑی آپ سموتھلی چلا سکیں. وہ جب نہیں کیا آپ نے تو قدم پر آپ کو مشکل پیش ہے. مثال کے میں دیتا ہوں، کل خان صاحب نے ایک پیکیج کا اعلان کیا، ریلیف پیکیج کا، اور وہ تقریر ختم ہوئی تو پتہ چلا گھی اور ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اور کس نے کیا ہے؟ وہ یوٹیلٹی سٹور نے، جو کہ حکومت کے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ خرابی پہلے دن سے موجود ہے جو دور نہیں کی گئی. دیکھیں عارف صاحب، یہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک کے ساتھ ایک بہت گھناؤنا کھیل کھیلا گیا پچھلے 41 سال، اور وہ کھیل جاری رہا کیونکہ اوپر کمان بدلی، وزیراعظم صاحب وزیراعظم بنے، کابینہ میں ہم لوگ بھی آئے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ 2/3 چونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی تو اس وجہ سے ان کے تھوڑے سے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے کہ وہ جو اویلیبل لاٹ ہے اس میں سے انہوں نے اپنا کام کرانا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت جب نہ ہو تو آپ قانون سازی میں آپ کے ہاتھ تھوڑے سے بندھے ہوتے ہیں، آپ کو بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جو بھی لا ہم یہاں سے بیچتے تھے، اب بھی سینٹ میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے جب لا جاتی ہے وہاں سے پاس ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو سٹیٹس کو نے پاکستان کے بقیے ادھیڑے ہیں وہ تو نہیں چاہتی کہ پاکستان کا سسٹم چینج ہو، اور یہاں جو ہے غریب آدمی جو ہے یا عام آدمی، اس کو اس طرح سے لے لیں کہ کامن مین، they don't want a common man to be empowered. تو اس کے لیے پھر آپ کو آرڈیننس کی طرف جانا پڑتا ہے. جب ہم آرڈیننس کی طرف جاتے ہیں تو پھر بات ہوتی ہے کہ آپ آرڈیننس فیکٹری بنا رہے ہیں. تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آرڈیننس بھی تو ایک آئینی ایک طریقہ کار ہے. جب آپ پارلیمان سے کوئی چیز فوری طور پہ پاس نہیں ہو سکتی، یا آپ کو فوری چاہیے، پاس اگر ہو بھی سکتی ہو اس میں بھی تھوڑا وقت ضرور لگ جاتا ہے. اس صورتحال میں جب عمران خان صاحب آئے ہیں، کیا ہم سب کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سٹیٹس کو کے سامنے تنہا آئے، اور پیچھے عوام تھی، لیکن عوام تو ووٹ ڈال دیتی ہے، اس کے بعد تو ڈیسیجن میکر نہیں رہتی. اس کے بعد تو وہ لوگ جو سسٹم کے اندر ہیں وہ ڈیسیجن میکر ہیں. اوپر آپ کے وزیراعظم علی صاحب سوال یہ ہے، دیکھیں سوال یہ ہے، لوگ ایسے ہیں اس بات کا ہمیں ادراک نظام کے پروردہ ہیں، کیا وہ تبدیلی چاہتے ہیں؟ جو لوگ اس نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، یہ میری بات لے لینا، اس پہ آپ مجھے بتائیں. ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں، یہ کوئی اس طرح، میں کوئی اتنی بڑی شخصیت، عظیم شخصیت تو نہیں ہوں کہ میرا کوئی انٹرویو لے. ہم تو ڈائیلاگ ہی کر رہے ہیں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، اور ہم ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو نیچے بیٹھے ہیں بہت بڑی تعداد میں، جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں،
جو مراعات یافتہ ہیں, جو 2-3 پلاٹس لے چکے ہیں, جن کے بچے جو ہیں 1.5-2 لاکھ روپے لینے والے لوگ جو ہیں ان کے بچے باہر آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ جن کے پاس اثاثے بے شمار ہیں, وہ لوگ. علی صاحب سوال یہ ہے کہ سسٹم جب آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, ان کے لیے قانون سازی تو ہم لے کے آ سکتے ہیں. سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور آپ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں کہ آپ سسٹم بدل بھی نہیں پا رہے ہیں. میں اس کا حل کیا ہے؟ یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یا تو قوم آج یہ ایک فیصلہ کر لے کہ اگر ہم نے اس مشکلات سے نکلنا ہے, ملک کو ٹھیک کرنا ہے, تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا آپ نے مضبوط رہنا ہوگا, کیونکہ مشکل فیصلے انہوں نے اپنے لیے نہیں اس ملک کے لیے لیے ہیں. یا پھر ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوتے رہیں, وہ آہستہ آہستہ زہر ہمیں پلاتے رہیں اور ہم اسی طرح ہماری قوم سے سکتی رہے. عمران خان صاحب ایک ہوپ ہیں, وہ ایک آدمی نہیں ہے. میں ایم ناٹ اے ورشپر, میں ورشپر صرف اللہ کا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے اس کے ساتھ ہوں, یہ آدمی ہوپ ہے. مجھے ہوپ نظر نہیں آتی بلاول صاحب میں, مجھے مریم بی بی میں ہوپ نظر نہیں آتی, میں کیا کروں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب میں یہ ہوپ ہے. مسئلے مسائل بے شمار ہیں, جو نظام ہمارے ہاتھ میں ملا ہے اسی نظام کو ٹھیک کرنا ہے نا. خان صاحب مشکل فیصلہ لیڈر اس طرح لیتا ہے, مشکل ہوتا ہے. نہیں, مشکل فیصلہ تو اس طرح لیا جاتا ہے نا کہ جب آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں, 2/3 اکثریت لے کے آئیں, عوام کو ہم نوا بنائیں. آپ اسی سسٹم میں کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا, لیکن آپ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں میں اصولی طور پہ آپ کی اس بات سے ایگری اس لیے نہیں کرتا. ہم نے مشکل صورتحال میں ہی اس سے نکلنا ہے. دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص یہ اپنا نام نہیں بنا سکا, نہ دنیا اس کو پسند کرتی ہے جو یا بہانے باز ہو یا معاملے سے پیچھے ہٹ جائے یا میدان چھوڑ کے بھاگ. یہ تو میدان چھوڑ کے بھاگنے والی بات ہے کہ مجھے اور مینڈیٹ دو, اسی سے ٹھیک کر کے دکھائیں گے. لیکن قوم کو صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی مشکلات کا جو ایک وقت ہے, قوم کی زندگی میں اس سے بڑے بڑے مشکلات آتے ہیں. علی صاحب سوال یہ ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور آپ ایسے نظام میں ہیں جس نظام کو آپ بدل بھی نہیں پا رہے, تو جو ارشاد صاحب نے بات کی ہے یہ تو دانشمندانہ اور مشکل فیصلہ ہوگا نا. آپ میدان تو نہیں چھوڑ رہے ہیں, آپ تو میدان عمل میں ہی اپنی کوشش کریں گے. پھر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ کے 5, 6, 7, 8 مہینے جو ہیں یہ اہم ہیں. جو بیسک فیصلے محترم عمران خان صاحب کی حکومت میں معیشت کے حوالے سے لیے گئے ہیں, سب معیشت دان جو ہیں وہ اس بات کو ایگری کرتے ہیں, اکثریت جو نیوٹرل ہیں, کہ بڑی سطح پہ آپ کے فیصلے درست ہیں. لیکن جو عوام کے مسائل ہیں, کیونکہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور انٹرنیشنل پرائس ہائیک کی وجہ سے عوام کو تو مسئلے ہیں. یہ جو 120 ارب کا پیکج جناب عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں, آپ اس پہ 2 باتیں میں اس پہ کروں گا. یہ اتنا بڑا پیکج ہے کہ جو آٹا ہے, گھی ہے اور دالیں ہیں, یہ سب چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ گھر کے سارے خرچے اس پہ کریں. ان 3 چیزوں میں پیکج کیوں وہ کریں؟ وہ اس لیے کریں کہ غریب آدمی جو 15,000, 20 یا 25,000 کا ملازم ہے, یا کوئی بھی ڈیلی ویجر ہے, ڈیلی ویجر بھی 20,000 سے زیادہ تو نہیں کماتا نا. اب یہ جو آدمی 1.5-2 لاکھ کما رہا ہے, وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کو شاید اتنا نہیں پتا. لیکن جو آدمی 15-20 ہزار میں گھر کا گزارا کر رہا ہے, اس کو اگر آپ آٹے, گھی اور اس میں دالوں میں ریلیف دے دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا سٹیپ ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پہلی بار ہوا ہے اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ بات کابینہ میں کروں گا, ابھی خان صاحب سے بھی کروں گا اور شوکت ترین صاحب سے, محترم ہمارے مشیر خزانہ صاحب سے بھی, کہ ایک بہت زبردست انیشیٹو وزیر اعظم صاحب نے لیا ہے. اور میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں شوکت ترین صاحب کو, جو انہوں نے اس پہ تعاون کیا کہ 1600 ارب روپے کا جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے, جس میں مجھے سب سے جو پسند بات ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہمارا کامیاب جوان آیا, اس سے پہلے بھی جو قرضوں کی اسکیم لے کے آئے ہاؤسنگ کے لیے, تو اس وقت محترم عشرت صاحب ہمارے ساتھ تھے ان دنوں کابینہ کا, تو شروع دنوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کو ایک بات کی کہ آپ مہربانی فرمائے ایک آپشن رکھیں, ہماری اسلام پسند قوم ہے, ہمارے غریب لوگ ہیں, بھوک سے مر جاتے ہیں, سود کے قریب نہیں جاتے, آپ ایک آپشن رکھیں بلا سود, اور اس کو پھر دیکھیں قوم کیسے قریب آئے گی. یہ جو 1600 ارب روپے کا جو قرضہ دیا جائے گا کامیاب پاکستان کے نام پہ, یہ ہے بلا سود. اب یہ قرضہ جب ایک چھوٹا بچہ ہمارا یا بچی انٹرپرینور بنتا ہے, چھوٹا بزنس شروع کرتا ہے اور ساتھ میں 4, 5, 6 بندے اور بھی امپلائی کرتا ہے, یہ پیسہ اب ان کو دے نہیں رہے, یہ اب وہ واپس کریں گے. یہ اسی طرح ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آپ مچھلی نہ دیں,
آپ جال دیں. اب یہ 1600 ارب روپے جب ہمارے یہ جوانوں کو بچیوں کو نیچے ملیں گے اور وہ جب کھڑے ہوں گے، اس سے بے شمار جابز بھی انشاءاللہ جو ہے وہ پروڈیوس ہوں گی. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں مارکیٹ کرنا ہوگا. یہ ایک گیم چینجر ہو سکتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے سیلف امپلائڈ ہوں. آپ پیسے دیں، ریاست آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، آپ کو پیسے دیتی ہے، آپ اپنا بزنس شروع کریں اور اس کے بعد حکومت کو آپ وہ پیسے بتدریج بلا سود. دس از بگ میجر اسٹیپ. کیونکہ سودی نظام میں کوئی خیر نہیں. علی محمد خان صاحب، کل شبر زیدی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ جو 5 آئٹم ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہے، اس میں ایڈیبل آئل ہے، اس میں آٹا ہے، اس میں چینی ہے، اس میں دال ہے، ان چیزوں کو آپ راشننگ کر دیں اور تاکہ یہ جو طلب اور رسد کا جو سسٹم ہے ہمارا وہ بہتر ہو سکے. تو آپ یہ تجویز کابینہ میں پیش کریں گے کہ ان 5 اشیاء کی راشننگ کر دیں؟ دیکھیں، ان کی ایک تجویز ہو سکتی ہے، لیکن آئی تھنک اللہ نے ان کو ایک موقع دیا تھا، وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب کوئی چلا جائے اس کو عزت سے یاد کرنا چاہیے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جب کوئی چلا جائے تو میں اس کے خلاف کوئی بات کروں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ جب موقع دیتا ہے پھر اس کو پرفارم کرنا چاہیے. جب آپ میدان سے باہر ہوں پھر وہ مشورے کسی کام کے نہیں ہیں. یہ اس پہ بڑی سوچ بچار کی گئی ہے اور اس پہ بڑی عرقریزی کی گئی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پہ دیکھیں. کریانہ سٹور ہر جگہ ہے. اب یوٹیلیٹی سٹور ہے نا، یوٹیلیٹی سٹور ہر جگہ تھوڑی ہے اور ہر بندہ یوٹیلیٹی سٹور میں جا ہی نہیں سکتا. آپ کا 100% میں سے شاید 5% بھی بندہ یوٹیلیٹی سٹور سے فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتا. آپ عام کریانہ سٹور میں جاتے ہیں. اب یہ جو 120 ارب ہے، یہ کوئی یہ سوچیں یہ کتنا میسو کام ہے. 2 کروڑ فیملیز ہیں، ٹھیک ہے جی. 2 کروڑ فیملیز میں ہر فیملی میں کم از کم آپ کا 5 6 7 8 بندہ تو ہوتا ہے. تو یہ کوئی 130 ملین یعنی کہ 1 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. 120 ارب روپے کا یہ ایک پروجیکٹ ہے کہ یہ آپ کو عام کریانہ سٹور میں آپ جائیں گے. یہ فرمائیں کہ عام کریانہ پہ جب وہ جائے گا، یہ کوشش ہے، یہ ایک صحیح ہے کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے. خان صاحب یہ فرمائیں یہ میکنزم کیا ہے کہ عام کریانہ سٹور پہ جب وہ جائے گا وہ کوئی کارڈ دکھائے گا، کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو وہ 30% رعایت پہ مل جائے گا؟ یہ کوئی میکنزم کیا بنایا آپ نے؟ دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں احساس کے پاس جو ڈیٹا ہے نا، جو بے نظیر انکم سپورٹ کا ڈیٹا تھا، اس میں ہم نے اور بھی ڈیٹا اس میں گیدر کیا. ویسے میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں، یہ اس طرح کے کسی کے ناموں پہ پروگراموں کے میں قائل نہیں ہوں. چاہے عمران خان صاحب کے نام پہ اس کے بھی میں قائل نہیں ہوں کہ عمران خان سپورٹ پروگرام، بے نظیر سپورٹ پروگرام یا میاں صاحب سپورٹ پروگرام، اس طرح نہیں. نو، حکومتی پیسہ ہے، ریاستی پیسہ ہے، قائد اعظم کے نام پہ بنائیں، محترمہ فاطمہ جناح کے نام پہ بنائیں، بالکل ایون اپنے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے نام پہ، محسن پاکستان کے نام پہ بنائیں. تو میں تو ایک تو چلو بات کہیں اور چلی جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے احساس پروگرام کا، اس میں آپ کے پاس ایک کٹ آف لائن ہوتی ہے کہ اس سے اگر زیادہ کسی کی کمائی ہے، اس کا سورس آف انکم زیادہ ہے، تو اس میں نہیں ہوگا. اس میں آپ کے یہ تقریباً، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس میں کرنے لگا ہوں، مجھے وہ بھی کرنے دیجیے گا کہ 2 کروڑ فیملیاں ہیں، 2 کروڑ، تو یہ 13 کروڑ بندہ ہو گیا. اور اس میں جو پہلے جو احساس کے تحت ہم دے رہے تھے نا، جس میں کہ وہ کوئی جو باہر جاتا ہے جس کے پاسپورٹ ہوں یا سرکاری ملازم، اس میں ان کو بھی ریلیف دی گئی ہے. اور اس میں کریڈٹ میں دیتا ہوں میرے چھوٹے بھائی ہیں منسٹر جناب محترم مراد سعید صاحب، کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی بھی بات کی اس میں، اور وہ خان صاحب نے ایگری کیا کہ اوورسیز پاکستانی بہت سے ایسے ہیں. علی محمد خان صاحب، مراد سعید صاحب تو اربوں ڈالر واپس بھی لانا چاہ رہے تھے. سوال ایک اور معاملہ ہے علی صاحب ہو گئے ہیں، اور جو کلاس 4 5 6 سرکاری ملازم ہیں وہ بھی شامل علی صاحب گزارش سن لینا. علی صاحب گزارش سن لیں. آپ نے خود ہی ذکر کر دیا تھا آرڈیننس کا. آرڈیننس در آرڈیننس آپ کی ایک مجبوری ہے، آپ کے پاس سادہ اکثریت ہے، 2/3 نہیں ہے، سمجھ آتی ہے اس بات کی. لیکن ایک ہی آرڈیننس پہ ایک ہی معاملے کو بار بار ایڈریس کیا جاتا ہے اور اس کے لیے متعدد آرڈیننس لائے جاتے ہیں. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو چیئرمین نیب کو ہٹانے کا معاملہ، جو صدر کو اختیارات تفویض کیے گئے تھے، وہ واپس سپریم جوڈیشل کونسل کو کیے جائیں گے. آپ کی قانونی ٹیم پہ کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آرڈیننس لانے سے پہلے ہی تمام پہلوؤں کو کیوں نہیں دیکھ لیا جاتا؟ سوچ سمجھ کر کیوں نہیں آرڈیننس جاری کیا جاتا؟ لیکن یہ جو جس معاملے کو آپ نے اٹھایا ہے، میں اس کو تفصیل سے میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا نقطہ انہوں نے جو ہے وہ چھوڑا ہے. لیکن اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میرے خیال میں اس میں بہتر پوزیشن پہ محترم لاء منسٹر فروغ صاحب ہوں گے، کیونکہ وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں اور کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور تجربہ کار آدمی ہیں.
میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی قانونی سقم ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی پروسیجرل میٹر کی وجہ سے وہاں بھیجا ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ یا تو ریلیونٹ آدمی سے پوچھ لیا جائے یا مجھے موقع دیں تاکہ میں کل یا پرسوں دوبارہ پروگرام میں آ کے ڈیٹا لے کے پھر بیٹھ جاؤں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی امور جو ہیں وہ کافی سوچ بچار اور عقریزی کے بعد جو ہیں وہ ترتیب پاتے ہیں. کچھ فیصلے لوگوں کو پسند آتے ہیں, کچھ نہیں آتے, لیکن ہمارے پاس جو ٹیمیں بیٹھی ہیں پیچھے لا ڈویژن میں وہ سالہ سال سے وہاں ہیں, وہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں, وہ معاملات کو سمجھتے ہیں. منسٹر آتے ہیں, منسٹر جاتے ہیں, حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں جاتی ہیں, لیکن کچھ جو ہمارے قابل, یہ ایسی تو نہیں ملک یہ ایک طرف تو لوٹا بھی گیا ہے لیکن قابل لوگ بھی ہمارے پاس بے شمار ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایشو ہوگا کہ کسی سے کوئی بہت بڑی کوئی مس اپروپریشن ہوئی ہے یا کسی نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے. لیکن یہ آرڈیننس در آرڈیننس سر, دس از کویسچن نا, ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. خیر یہ تو ایک سوال ہے نا, جو معاملہ ایک ہی معاملہ ہے, ایک ہی ادارہ ہے, اس کے قانون کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اور اس پہ مانتے ہیں کہ ارتقائی عمل ہے قانون سازی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے جانیں گے کیا زرداری خاندان انہوں نے وہ آدھی دولت جو ان کی باہر ہے وہ واپس لا رہے ہیں. بریک کے بعد یہ جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جو وزیراعظم کی جانب سے سبسڈی پیکیج اناؤنس کیا گیا, اپوزیشن نے اس کو مسترد تو کیا ہے, ظاہر ہے اپوزیشن نے سیاسی لحاظ سے اس کو مسترد ہی کرنا تھا, لیکن ٹیکنیکل پہلو کیا ہیں, کس بیس پہ اپوزیشن مسترد کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. آپ کی طرف آتے ہیں ارشاد صاحب, یہ سبسڈی پیکیج پہ بھی آئیں گے, مہنگائی کے معاملے پہ بھی بات کریں گے, لیکن غفور حیدری صاحب بڑے سینئر اور زیرک سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپتی تو وزیراعظم آج اپنی اس مسند پہ, اس عہدے پہ قائم نہ ہوتے. یہ واقعی پی ڈی ایم جو ہے اس کی سارے کیے پہ پانی پیپلز پارٹی نے پھیرا ہے. ویسے یہ عجیب و غریب بحث ہے. پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں, وہ کامیاب نہ ہو اگر تو پھر ہم استعفوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو پہلے استعفے دیں گے, لانگ مارچ کریں گے, استعفے دے دیں. تو پیپلز پارٹی نے تو سینٹ الیکشن کے موقع پر اپنا جو نیریٹو تھا اس کو درست ثابت کیا گیلانی صاحب کی کامیابی کی صورت میں, لیکن باقی ماندہ جو پی ڈی ایم ہے وہ آج تک اپنا موقف درست ثابت نہیں کر سکی. پیپلز پارٹی کی مانی ہوئی آج تک وہ استعفے نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے ان کی بات درست تھی. لیکن یہ ہم ڈائریکٹ پوچھ لیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ سے کہ کیا یہ جناب غفور حیدری صاحب جو فرما رہے ہیں واقعی آپ نے پیٹھ میں خنجر گھونپا جس کی وجہ سے حکومت موجود ہے, یا دوسری جماعتوں کا یہ کیا دھرا ہے؟ دیکھیں, ہمارے سوالات ان پر بنتے ہیں, ان کے نہیں بنتے. جو ہمارا موقف تھا آج اس موقف کی توسیع کی ہے تاریخ نے اور وقت نے. آج جو پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہارڈ لائن لے رہی تھیں, آج تک اگر آپ دیکھیں تو نہ وہ لانگ مارچ ہو سکا ہے, نہ ہی استعفے آئے ہیں. وہی موقف جو ہمارا تھا اسی پر آج بھی پی ڈی ایم جلد سے جلوس تک ہی محدود ہے, اس کے آگے وہ نہیں بڑھے ہیں. تو ہمارا یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ نے لانگ مارچ کو کیوں اٹیچ کیا استعفوں سے, جبکہ آج تک آپ کی جو جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم چلا رہی ہیں, جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ایک ادھورا پی ڈی ایم ہے. پیپلز پارٹی کے بنا وہ اس میں وہ جو انرجی تھی, وہ طاقت تھی, وہ ابھی نہیں رہی, نہ ہی ان کے بیانیے میں طاقت رہی ہے. تو آج ہمارا ان سے سوال بنتا ہے تو آپ کو اس سے کیا حاصل ہوا, اور آپ کی ایکسٹریم پوزیشن جو ہے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی, کیونکہ آپ ایک تسلسل سے یہ لگ رہا تھا کہ دو جماعتیں ہیں وہ مل کر ایجنڈا سیٹنگ کر کے اور پیپلز پارٹی کے اوپر مسلط کرنے چاہتی تھیں ایسے فیصلے جو سیاسی حوالے سے they didn't make sense. کیونکہ پولیٹیکلی تو آپ اپنے کارڈز جو ہیں وہ صحیح وقت پر صحیح کارڈز کھیلتے ہیں, اور آپ ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیں اور اس کا وہ عمل آپ نہ کر سکیں. تو آج وہی ثابت ہوا ہے کہ جو پوزیشن ان دونوں جماعتوں نے لے رکھی تھی
آج خود بھی اس پوزیشن سے وہ ہٹ گئے ہیں. تو اب اس سے ہمارے اوپر تانا دینا میں سمجھتی ہوں کہ وہ جائز نہیں بنتا. ڈاکٹر صاحب اب خواہش نظر آتی ہے، میاں شہباز شریف صاحب رابطہ کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب سے، اس کے بعد اسد اقبال صاحب، خورشید شاہ صاحب کا رابطہ ہوتا ہے. اب شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے خورشید شاہ صاحب کو کہ وہ لاہور آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سیم پیج پہ جا رہے ہیں، آپ دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا چاہیں گے؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. ہمارا مقصد اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو جو ایک تاریخی تکالیف میں گھیرا کیا ہوا ہے اس حکومت کی منفی پالیسیز نے، اس سے اگر نجات دلانی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ وہ پھر پارلیمنٹ میں اندر یا پارلیمنٹ میں باہر سب سیاسی جماعتوں کی، میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک گروہ ہے، سب سیاسی جماعتوں کی ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور کسی حد تک وہ ہے بھی پارلیمان میں اندر، تو بالکل یہ ہے. میں بیٹھی ہوئی ہوں پارلیمنٹ میں، اپوزیشن بینچز میں ہماری ایک ہم آہنگی ہے. اور جہاں تک اسٹریٹ پالیٹکس کی بات ہے، پروٹیسٹس کی بات ہے، یا پھر آنے والے الیکشنز میں اگر ہمیں جوائنٹ حکمت عملی کی بات ہے، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور ڈائیلاگ جو ہے وہ ایون انڈیویجول ایک آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی اشتراک چاہتی ہے، اتحاد چاہتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ. دیکھیں، یہ اس میں تو بالکل یہ قبل از وقت ہے کسی بھی بات پر بات کرنا. اس وقت پیپلز پارٹی ہمارا ایک اپنا منشور ہے، ہم لیفٹ آف سینٹر ایک جماعت ہے. ہمارے ورکرز جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں انرجی ہے، وہ تاریخ ہے، وہ جدوجہد ہے کہ ہم اکیلے سر بھی ہم نے اکیلے سر ہم لڑے ہیں غیر آئینی غیر جمہوری قوتوں کو. لیکن کچھ ایسے ایجنڈا ہیں ملک کی خاطر اگر اکٹھا ہونا پڑا تو اپوزیشن جماعتیں پہلے بھی اکٹھی ہوئی ہیں، آگے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، اس وقت تو پیپلز پارٹی اپنے جھنڈے اپنے منشور پر لڑے گی. ہاں، جو ایشوز اس وقت ہیں، اگر ہمیں ایسی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہو جنہوں نے ملک کو خطرے میں ڈالا ہے معاشی حوالے سے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ ان پالیسیز کے حوالے سے، تو پھر اگر ہمیں اکٹھا ہونا پڑا پارلیمنٹ کے اندر یا باہر تو ہمارے دروازے کھلے رہنے چاہیے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے تو اس وقت ہمارا obviously یہی موقف ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن تو اپنے ہی جھنڈے پر اور اپنے بھی کوئی بھی مجھے نہیں علم، لیکن اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم الیکٹورل کوئی پی ڈی ایم ویسے بھی الیکٹورل فورم نہیں تھا. پی ٹی ایم ایک ایسا فورم تھا جس کو غیر آئینی غیر جمہوری قوتوں کو پیچھے دھکیلنا تھا. اور جہاں اس قسم کے چیلنجز آئیں تو پھر obviously ایٹ اینی گیون اسٹیج کولیشنز بنتی ہیں، کولیشنز ہیں، لیکن ہمارے رابطے ہونے چاہیے، ہمارے ان قوتوں سے رابطے ہونے چاہیے، ان جماعتوں سے رابطے ہونے چاہیے. اور کسی حد تک ہمارے رابطے ہیں. وقتاً فوقتاً شہباز شریف صاحب کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور اگر اس وقت بھی ایٹ ون لیول کچھ ڈورز کھلے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی حال ہی میں حکومت نے تحریک لبیک سے ایک معاہدہ کیا جس کو خفیہ رکھا گیا ہے. اس معاہدے کی روشنی میں اب اس کو کالعدم جو قرار دیا گیا تھا وہ فیصلہ واپس لیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، کابینہ سے منظوری لے لی اور وفاق کو بھیجا جا رہا ہے. شاید سعد حسین رضوی بھی رہا ہو جائیں. تو ابتدا میں تو بلاول بھٹو صاحب نے اور شہری رحمان صاحبہ نے اس پر تنقید بھی کی تھی. اب آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ملک میں امن ہو گیا ہے، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ایک پارٹی جس کو شدت پسند کہا جا رہا تھا وہ مین سٹریم میں آ رہی ہے، تو اب بھی پیپلز پارٹی اس معاہدے کے خلاف ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پچھلے الیکشنز میں 2018 میں دیکھیں تو اس وقت بھی ٹی ایل پی جو اس وقت کالعدم ہے، اس وقت بھی غالباً کالعدم تھی یا نہیں تھی. انہوں نے ایک الیکشن لڑا، نہیں، تو اس کے بعد کیا وہ مین سٹریم جماعت بن گئی؟
اس کے بعد نہیں، اگر وہ انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا یا اس وقت کیئر ٹیکر کی یہ حکومت کی یہ سوچ ہو کہ ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، کیا اس کے بعد وہ مین سٹریم بن گئے؟ اور اس کے بعد جو متضاد پالیسیاں ہیں اس جماعت کے حوالے سے حکومت وقت کی کہ ایک دن کالعدم ہو جاتی ہے، دوسرے دن کالعدم نہیں ہوتی، ایک دن پولیس فائرنگ کرتی ہے، دوسرے دن پولیس خود پٹتی ہے، ایک دن وزیر اخلاق کہتے ہیں کوئی بات چیت نہیں ہے، دوسرے دن کہتے ہیں بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، ایک دن کہتے ہیں کہ ان سے لڑائی کرنی ہے، ان کے اوپر آپریشن کرنا ہے، دوسرے دن کہتے ہیں مین سٹریم کرنا ہے۔ لیکن یہ اس ساری چیز میں کہیں بھی آپ نے پارلیمنٹ کو جو انہوں نے ایک معاہدہ کیا، جو ہمیں علم تھا اس میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو فرینچ ایمبیسڈر کے حوالے سے تھا، انہوں نے یہ پرومس کیا اس وقت جو ٹی ایل پی سے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، وہ دن آج کا دن وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں لے کے آئے۔ کیا اگریمنٹس ہوئی ہیں وہ پارلیمنٹ میں کبھی بھی نہیں آئیں۔ اس کو خفیہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ وہ جماعت جو اپنے منشور میں رائٹ آف انفارمیشن کی بات کرتی رہی ہے اور یہ کہتی رہی ہے کہ ہم رائٹ آف انفارمیشن کے قوانین لے کے آئیں گے، وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے جو انفارمیشن ضروری ہے اس ملک کے استحکام کے لیے، وہ ہم سے چھپاتی رہی ہے۔ تو ہمیں کیا پتا کہ اس خفیہ معاہدے کے اوپر کیا کمٹمنٹس ہیں حکومت کی اور کیا اس کمٹمنٹس پر پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے۔ لیکن یہ اپروچ جو ہے اس سے میں ایک چیز ضرور کہوں گی، اس قسم کے معاہدے اور یہ معاہدہ جو خفیہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ اس وقت کی جو حکومت وقت ہے وہ موقع پرستی والی سیاست کرتی ہے اور سیاست کر رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بار پھر یہ جماعت جو ہے وہ استعمال ہوتی رہے گی، مین سٹریم پارٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہے گی، جیسے کہ پی ٹی آئی نے اس جماعت کو پہلے استعمال کیا مین سٹریم پارٹیز کے خلاف، استعمال ہوتی رہے گی۔ اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں یہ جماعت ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک اور معاملہ ہے، اس موقع پرستی کی سیاست جو ہے یہ منفی ہے اور یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتا دیجئے جو کل سبسڈی پیکج اناؤنس کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے، بلاول صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، سیاسی طور پر تو آپ اسے ریجیکٹ کریں گے، ٹیکنیکل گراؤنڈز کیا ہیں ریجیکشن کے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 یہ بتا دیں 13 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے، 18ویں ترمیم بھی آ گئی، صوبائی خود مختاری بھی ہو گئی، اور لیکن ایسی پالیسیز سندھ گورنمنٹ نے کیا بنائی کہ اگر وفاق کچھ پالیسی ایسی بھی بنائے تو مہنگائی کا بوجھ سندھ کے عوام پہ نہ پڑے؟ دیکھیں، پہلے تو مہنگائی کا پس منظر سمجھنا چاہیے۔ یہ ان کے وزراء جب ان سے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ تاریخی مہنگائی ہے، آخر اس کے لیے کچھ کیوں نہیں ہوتا، تو یہ اوپر سے یہ صوبوں پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کو ایک آسان جواب ہو گیا ہے کہ پرائس کنٹرول جو ہے وہ صوبوں کا شعبہ ہے، لیکن ان کو مجھ سے شاید زیادہ پتہ ہوگا کہ پرائس کنٹرول میں اور مہنگائی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پرائس کنٹرول صرف محض ایک ایڈمنسٹریٹو لیور ہے، لیکن مہنگائی جو اگر ہو رہی ہے وہ اسٹرکچرل ایشوز پر ہو رہی ہے۔ خان صاحب اٹھ کر یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ دنیا بھر میں مہنگائی کی لہر ہے، لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈبل اس وقت مہنگائی کا بوجھ دگنا تگنا اس لیے ہے کہ پہلے آپ نے ایک بہت ہی شدید ایک سٹرائک کر کے روپے کی ویلیو آپ نے اتنی کم کی اور ڈالر کو آپ نے اتنا بڑھایا کہ جو آپ کی امپورٹس ہیں، بالخصوص تیل جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی آپ کی پرائس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ایک بریک کے بعد کالعدم ٹی ایل پی کے معاملے پہ ڈیٹیل بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے معاملے پہ وزارت داخلہ پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کی ہے، جس میں اس جماعت کے ساتھ جو کالعدم کا لفظ ہے اس کو ہٹائے جانے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس پر ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن ارشاد صاحب آج صحافت کا اور بالخصوص پاکستان کی صحافی برادری کے لیے بڑا نقصان ہو گیا۔ سینئر صحافی قدرت اللہ چوہدری صاحب رحلت فرما گئے۔ کیسا آپ کے ساتھ ان کا سفر رہا اور بطور شخصیت، بطور صحافی
کیسا پایا آپ نے ان کو؟ دیکھیں، اگر میں چند جملوں میں ان کی شخصیت کو ڈسکرائب کروں تو میں کہوں گا کہ دیانت کا پیکر، شرافت کا پتلا، قناعت کا استعارہ اور صحافت کا روشن ستارہ۔ یقین کریں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ قدرت اللہ چودھری واقعتاً ایک درویش صحافی تھا، انتہائی قابل اپنے شعبے میں۔ بیسیکلی وہ نیوز روم کے آدمی تھے، لیکن تحریر میں بھی ان کے بلا کی کاٹ تھی۔ وہ کالم نویسی کی طرف آئے نہیں، ورنہ بڑے کالم نویس وہ ہوتے۔ جو دو خوبیاں ان میں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ قناعت پسند تھے، اپنے تعلقات کو انہوں نے جلب منفعت کا، حصول مفادات کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا۔ بااصول رہے، بااصول اپنا نظریہ، اپنا اصول ہے، اسی پر قائم ہیں۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کے اور مسلم لیگ کے حامی تھے، اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو کے ناقد رہے ہمیشہ۔ لیکن جب یہاں پلاٹوں کی بندرباٹ ہو رہی تھی، لفافے چل رہے تھے، قدرت اللہ صاحب اس سے بالکل دور رہے اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جی۔ دوسری جو ہم نے خوبی تھی، عام طور پر سینئرز جو ہوتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جونیئر کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ جی۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کو خام خواہ زج کرنا۔ لیکن وہ جہاں جس اخبار میں رہے، جو بھی شخص ان کے ساتھ رہا، جس نے بھی کام کیا ہے، وہ اس بات کا معترف ہے کہ وہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، سکھاتے بھی تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے، اور مشفقانہ انداز میں سرپرستی بھی کرتے، رہنمائی بھی کرتے تھے۔ جی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب نماز جنازہ ہوئی تو بہت بڑا ہجوم تھا صحافیوں کا۔ جی۔ اور ہر اخبار، ہر میڈیا ہاؤس سے لوگ پہنچے ہوئے تھے، اور وہ معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص میں کتنی جاذبیت تھی، کتنی کشش تھی۔ جی۔ سینئر بھی اتنے ہی دکھی تھے جتنے جونیئر دکھی تھے، اور ہر شخص جو تھا وہ غمزدہ تھا، اپنا دکھ بالکل ٹھیک ہے بیان کر رہا تھا۔ ارشاد صاحب اللہ رب العزت انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا کریں۔ کالعدم TLP کے معاملے پہ آتے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ارشاد صاحب، معاہدہ جو پہلی بار ہوا تھا اس میں کچھ کنڈیشنز تھی، پھر دوبارہ ہوا، لیکن ان دا مین وائل یہ جو 8-10 دن ایک ہجان کی کیفیت رہی، اس کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ پہلا ہی جب معاہدہ ہوا تھا، جی، وہ اگر عمل درآمد کی نیت سے کیا جاتا اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو بعد میں جو ریاست کو بھی ہزیمت اٹھانی پڑی، عوام الناس کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی، اور ایک ملک کی ایک لحاظ سے بدنامی بھی ہوئی۔ راستے بند پڑے ہوئے ہیں، لائف لائن کٹ گئی، لائف لائن آپ کی کٹ گئی۔ دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ چند ہزار لوگ جو ہیں ان کے سامنے ریاست بے بس نظر آتی ہے، ریاستی مشینری۔ یہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اب بھی تو اب نے سب کچھ کیا ہے، اور پچھلی دفعہ تو کمال کیا کہ ایک واقعہ ہوا اور اس پہ آپ نے ان کو دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے، دہشت گرد قرار دے دیا، کالعدم قرار دے دیا، بین لگا دیا، یہ کر دیا۔ دیکھیں، غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ریاست غلط ہے یا حکومت غلط ہے، ان کی طرف سے بھی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، غلط بھی ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا سیاستدانوں نے، کیا علماء نے، کیا اساتذہ نے اس قوم کی تربیت کی ہے کہ آپ قومی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جی، آپ ریاست کے اداروں کا، ریاست کے قوانین کا احترام کریں۔ یہ سکھایا ہے کسی نے؟ یہاں کراچی میں ایک تنظیم نے 15,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اس پر آپ نے پابندی نہیں لگائی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ پر حملہ ہوتا ہے، دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہیں، افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، پورے سندھ میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، 30 کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں، ٹرینیں لوٹی جاتی ہیں، دکانیں لوٹی جاتی ہیں۔ پابندی تو نہیں لگائی گی نا۔
اور یہ نہیں کہ لگنی چاہیے تھی، نہیں لگنی چاہیے تھی، نہیں لگایا. اچھا ارشاد صاحب آپ نے ایک واقعہ ہوا، آپ نے یہ کام کر دیا، اب آپ سارا کچھ وہ پھر معاہدہ کیا، پھر اس کی خلاف ورزی کی، پھر جو ہے دوبارہ وہ لوگ نکلے، اب دوبارہ نیا معاہدہ ہوا. تو اب جو چیز ہے ریاست کو سبق اس سے سیکھنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. ان لوگوں کو تحریک لبیک کے لیڈرشپ کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ کچھ جو آپ آج حاصل کر رہے ہیں یہ حاصل نہیں کر رہے، یہ جو گنوایا تھا اس کو واپس لے رہے ہیں. تو آپ اگر پہلے ہی معقولیت کا ثبوت دیتے اور بہت زیادہ زچ نہ کرتے، ہر وقت جو ہے راستے بند کرنا اور ہر وقت دھرنا دینا، یہ کام آئندہ آپ یہ کام نہ کریں. آپ سیاست کریں. دیکھیں اس ملک میں مذہبی جماعتیں 3 مذہبی جماعتیں مؤثر جماعتیں رہی ہیں. جمعیت علماء اسلام رہی ہے، جماعت علماء پاکستان رہی ہے، جماعت اسلامی رہی ہے. ان پر کبھی کسی نے اس طرح کی قدغن نہیں لگائی. ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی پر پابندی لگی تھی ویسے جی، لیکن وہ واپس لینی پڑی. ارشاد صاحب سوال یہ ہے، شیخ رشید صاحب نے 2-3 دن پہلے کہا کہ وزیر اعظم اعتماد میں لیں گے اس معاملے پہ جو قوم ہے اس کو. کل خطاب تھا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہوا پرائم منسٹر کا. ایک بات شیخ صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دی، مفتی منیب صاحب نے کہا کہ مطالبہ ہی نہیں تھا فرانسیسی سفیر والا TLP کا. شیخ صاحب نے کہا کہ سعد رضوی نے ان سے بات کی. ایسے موقع پہ جب معاملات نیوٹرلائز ہو گئے ہیں، وزیر داخلہ صاحب آ کے ایسا بیان دے رہے ہیں، اور پہلے بھی جو بیان دیا اس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی، یہ کیا آپس میں کوئی وزیروں کی میڈیا وار ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب تو اب خفت مٹا رہے ہیں جی. شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں قصوروار ہیں. اگر جب وہ بات چیت کر رہے تھے وہی وطیرہ اختیار کرتے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے، علی محمد خان صاحب نے، اسد قیصر صاحب نے، مفتی منیب صاحب نے اختیار کیا ہے، تو یہ معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا اور مفتی صاحب کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس میں. یہ کام وہ کیوں نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی جو چیزیں طے ہو رہی ہیں، آپ کو ایک تو پریس کانفرنس کا بولنے کا بہت زیادہ شوق ہے، وہ بھائی خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے جی. آپ کبھی خاموش بھی ہو جائے کریں. اب 4 دن سے خاموش ہیں نا، تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ پہلے خاموش رہتے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے.